So hello everyone and welcome back to a new episode. वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी जल्दी कर दो और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नई नई वीडियो आपको बिना किसी देरी के मिल जाए. So without any wasting time आते हैं आज की एक्सप्लेनेशन की तरफ. So लास्ट पार्ट में हमने देखा कि कुछ नेक्रोमैंसर रसल को मारने के लिए एक असैसिनेशन मिशन पर थे और बहुत सारे अंडर्स को इस्तेमाल करके रसल और उसकी टोली पर हमला कर देते हैं. मगर रसल थोड़ी ना कमजोर था. रसल ने उनका जी तोड़ मुकाबला किया और जब उसे लगा कि वो उन्हें हराने में कामयाब हो गया है उस नेक्रोमैंसर ने अपना ट्रम्प कार्ड चला और रसल की एकेडमी के जितने भी स्टूडेंट थे उन सभी लोगों को अपना होस्टेज बना दिया था. अब आगे जिसके बाद अगला ही सीन एकेडमी का होता है जहाँ कुछ प्रोफेसर ह्यूबर्ट को जजिस के कमरे में एंटर होने नहीं दे रहे थे, लेकिन प्रोफेसर ह्यूबर्ट जबरदस्ती से उस कमरे में एंटर हो जाते हैं और चिल्लाते हुए ब्रदर अल्सन को कह रहे थे, सीनियर ब्रदर यहाँ पर एक इमरजेंसी है. तो ब्रदर अल्सन कहते हैं, क्या तुमने अपना मिशन कर लिया? मगर प्रोफेसर की ये बात सुनकर कि उस कार्ड के फॉलोअर ने अपना दाव चल दिया है, ब्रदर अल्सन काफी ज्यादा हैरान हो गए. लेकिन प्रोफेसर ह्यूबर्ट ब्रदर अल्सन को बता रहे थे वो लोग रसल के पीछे हैं और सिर्फ रसल की जान खतरे में नहीं है. जितने भी कैंडिडेट्स उस एग्जामिनेशन ग्राउंड में हैं वो सभी के सभी लोग डेंजर में हैं. प्रोफेसर की ये बात सुनकर ब्रदर अल्सन अपना ट्रेमेंडस ऑरा रिलीज करते हैं और काफी गुस्सा होते हुए कह रहे थे उन सभी लोगों की मेरे सामने ट्रबल क्रिएट करने की हिम्मत भी कैसे हुई. जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जंगल के अंदर उसी विलन को दिखाया जाता है जिसने रसल के सभी क्लासमेट्स को अपना होस्टेज बनाया हुआ था और चिल्लाते हुए रसल को कह रहा था कि अगर तुम कोई भी चालाकी करने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हारे सभी के सभी साथियों को मार डालूंगा और इन सभी को अपने ही सोल्जर में कन्वर्ट कर लूंगा. उस विलन की ये बात सुनकर रसल अपने मन में सोच रहा था ये साला इतनी चैंटिंग कैसे कर पा रहा है और अपने मन में सोच रहा था अगर मैं ब्लिंक का इस्तेमाल करके भी इस बंदे को मारना चाहूँ तो ये मरने से पहले हम सभी लोगों को मार डालेगा. और फिर से उसी विलन को दिखाया जाता है जो कि रसल को कह रहा था अब ज्यादा रेजिस्ट करना बंद करो और चुपचाप से मेरे पास आ जाओ फ्लेम टावर के बास्टर्ड. उस विलन के मुंह से ये बात सुनकर रसल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोच रहा था जैसा मैंने सोचा था मैं ही हूँ इट गास्ली टारगेट. रसल अपने मन में ये सोचते हुए अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर लेता है और चुपचाप उसके स्केलेटन मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है. और रसल के इस एक्शन को देखकर वो बंदा भी काफी ज्यादा खुश हो गया था. वो बंदा रसल को कह रहा था मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम अपने दोस्तों को रेस्क्यू करने के लिए अपनी जान त्याग रहे हो. तो रसल जो कि काफी गुस्से में था वो उस विलन को कहने लगता है दोस्त मेरे ये किस एंगल से तुम्हें दोस्त लगते हैं? ये तो ऐसे लोग हैं जो कि आपको बुली करते हैं अगर आप कमजोर हो, अगर स्ट्रांग हो तो आपके तलवे चाटते हैं. और रसल की इस बातों को सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा उदास हो गए थे. धोखा, नफरत और लालच इन सभी लोगों में कूट कूट के भरी हुई है. तो ये लोग मेरे किसी एंगल से भी दोस्त नहीं है. ये लोग जलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते. और रसल की इन कड़वी बातों को सुनकर वो बंदा भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और उस बंदे की बोलती भी कुछ वक्त के लिए बंद हो गई थी. और फिर रसल नॉर्मल होते हुए कहता है तुम मेरी बात बिल्कुल भी नहीं समझोगे क्योंकि एक गार्डियन का सबसे पहला कर्तव्य दूसरे लोगों की प्रोटेक्शन होती है. और रसल की इस बात ने सभी लोगों को काफी हैरान कर दिया था और विलन भी काफी अजीब तरीके से हंसते हुए कह रहा था अरे बच्चे ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ ताकतवर लोग कमजोरों पर राज करते हैं और तुम इस वर्ल्ड में जस्टिस की बात कर रहे हो. ये सिर्फ तुम लोगों की अजीब सी बातें हैं और जो तुम लोगों को बचाने की बातें कर रहे हैं किसी न किसी दिन वो तुम्हारे पीछे से छुरा घोंपेंगे. मगर विलन की ये बात सुनकर रसल कहता है हाँ जिस बंदे को तुमने अभी मारा है ना अपनी जान बचाने के लिए बताओगे उस बंदे पर क्या बीती होगी जब उसके अपने ही साथी ने उसे धोखा दिया. और ये लोग मेरे अपने साथी में नहीं और मैं इन लोगों के लिए अपनी जान देने को तैयार हो गया हूँ. और जब तुम दूसरे लोगों के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाओगे तो फिर ये वाली बातें करना. मगर असल की ये बात उसने अपने दिल पर ले ली थी और असल को कह रहा था दैट्स राइट तुम खुद ही इस चीज के अब जिम्मेदार होगे. और एक स्केलेटन मॉन्स्टर ने असल को बांधना शुरू कर दिया था और वो बंदा अभी भी उसे कह रहा था अब मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जा फ्लेम टावर के बास्टर्ड. ये कहते हुए वो अपनी पावर से एक स्वॉर्ड बनाने लग जाता है
جس وارڈ کو لے کر وہ رسل کو کہہ رہا تھا کتنی شرم کی بات ہے، میں نے سوچا تھا کہ میں تمہیں بہت تڑپا کر ماروں گا، لیکن میرے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ سوٹ سے رسل کو مارنے والا تھا، لیکن اس سے پہلے رسل اپنے من میں سوچ رہا تھا کہ ایک ایسا میجک جسے چین کرنے کے لیے آپ کو کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ اسے اپنے مائنڈ میں بھی چینج کر سکتے ہیں۔ اور پھر اپنے من میں اس وقت کو سوچنے لگتا ہے جب رسل نے پیپر کے ساتھ ایک کانٹریکٹ بنایا تھا اور اسے ایک ایڈیشنل ریوارڈ ملا تھا، جس کے بارے میں ہمیں اس وقت تو نہیں بتایا گیا تھا، لیکن اب بتایا جاتا ہے کہ رسل کو اس ایڈیشنل ریوارڈ کے طور پر ایک رنگ ملی تھی، جس رنگ کا نام ہے کلاؤڈی رنگ۔ اس کی شیپ تو ایک رنگ کی ہے، لیکن جب ہوسٹ کافی زیادہ خطرے میں ہوگا تو یہ تھنڈر کلاؤڈ میں ٹرانسفارم ہو کر اپنی پاور کو انلیش کرے گی، جس کی وجہ سے ہوسٹ گرو کر سکتا ہے یا پھر کسی دشمن کو مار سکتا ہے۔ اور پریزنٹ ٹائم میں دکھایا جاتا ہے کہ رسل کی اس رنگ کی وجہ سے آسمان میں بہت سارے تھنڈر کلاؤڈ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، مگر ان سب باتوں سے بے خبر وہ بندہ اس بورڈ سے رسل کو سٹیب کرنے والا تھا، تو کافی مسکراتے ہوئے رسل کو کہہ رہا تھا اب تم کرو گے اپنی موت کا سامنا، اور اسی کے ساتھ ہمارا ریونج سٹارٹ ہو جائے گا۔ وہ رسل کو یہ سب کچھ کہنے میں مصروف ہی تھا، لیکن اس نے بھی آسمان کو یوں اس طرح بدلتے ہوئے نوٹس کر لیا تھا، اور اس سے پہلے کہ کچھ کر پاتا وہ بہت بڑا ٹھنڈا رسل پر گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر بہت ساری روشنی ہو گئی تھی، اور ایک بہت بڑا ٹھنڈا وہاں پر گر چکا تھا، جس کی وجہ سے وہاں پر بہت ساری الیکٹریسٹی چمک رہی تھی، اور ارد گرد کافی زیادہ دھواں ہو گیا تھا، اور جس بال سے وہ ان سبھی انڈرز کو کنٹرول کر رہا تھا وہ بال بھی ٹوٹ گئی تھی، اور وہ بندہ رسل کی لائٹننگ اٹیک کی وجہ سے پوری طرح سے بھون چکا تھا اور انکانشیس ہو کر نیچے گر جاتا ہے۔ اور اس لائٹننگ اٹیک کی وجہ سے بھی رسل کو کچھ نہیں ہوا تھا، بلکہ الٹا رسل کی پاور بڑھ رہی تھی، اور اچانک سے رسل کے پیچھے کوئی آ جاتا ہے جو کہ اس کی رسیاں کھو رہا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکی تھی جو کہ مجھے تھوڑی سی سمجھدار لگ رہی تھی، اور اس لڑکی کا ابھی تک نام نہیں بتایا گیا، اور یہ پاور استعمال کرتی ہے کیونکہ آئس کی، تو میں اسے سنو کہوں گا، اور سنو رسل کی رسیاں کھولتے ہوئے جس سے اسے باندھا گیا تھا رسل کو کہہ رہی تھی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تمہارے پاس ایک ایسا آرٹیفیکٹ ہے جو کہ تمہیں اس سچویشن سے باہر نکال پایا ہے، تم سچ میں کافی امیزنگ ہو۔ اور پھر رسل اپنے منہ سے اس پٹی کو نکالتے ہوئے سنو کا شکریہ ادا کر رہا تھا، جس پر سنو سے کہتی ہے ہمیں شرمندہ تو نہ کرو، الٹا تو ہمیں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ تم نے ہمیں اتنی بڑی مشکل سے بچایا۔ اور اچانک سے ان سبھی کینڈیڈیٹس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے جتنا جلدی ہو سکتا ہے ہمیں ججز کو یہاں پر بلانا ہوگا، کیونکہ یہاں پر موجود سبھی لوگوں کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اس پر رسل سنو کو کہتا ہے تمہیں اس چیز کی چنتا کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ججز بہت جلد یہاں پر آتے ہوں گے۔ تو سنو کافی پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے کیا مطلب ہے تمہارا کہ وہ آتے ہوں گے، انہیں کیسے پتا چلے گا، خواب تو آنے والا ہے نہیں انہیں۔ تو رسل ہنستے ہوئے کہتا ہے کیونکہ میرا ایک دوست انہیں یہاں پر لاتا ہی ہوگا۔ اور دوسری طرف ہمیں پیپل کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ان سبھی ٹریپس کو جلا رہا تھا، جس کی وجہ سے ججز ان سبھی نیکرومینسرز اور انڈیڈ کی انرجی سینس نہیں کر پا رہے تھے، اور وہاں پر کوئی ایک دو ٹریپ نہیں رہا، بہت سارے تھے جن سبھی کو پیپر جلا چکا تھا، جو کہ آپ اس پینل سے دیکھ ہی سکتے ہو۔ اور رسل کی اس بات سے سنو اور بھی زیادہ امپریس ہو جاتی ہے، اور اپنے من میں سوچ رہی تھی یہ لڑکا اپنے من ہی من میں ایک بار میں کتنی سوچیں سوچتا ہے۔ پھر رسل کی نظر اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی اس کلاؤڈی رنگ پر جاتی ہے جس میں سے الیکٹریسٹی نکل رہی تھی، جسے دیکھتے ہوئے رسل اپنے من میں سوچ رہا تھا ہاں کلاؤڈی رنگ، اس نے تو میرا بہت سارا مانا ایبزارب کر لیا۔ اور سنو کے پاس پڑی ہوئی اس نیکرومینسر کی باڈی میں سے کچھ گرین فیوم باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جتنے بھی انڈرز اس نے سمن کیے ہوئے تھے ان سبھی کی ہڈیاں اس نیکرومینسر کی باڈی کے اندر ایبزارب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور وہ نیکرومینسر اپنے انتی وقت میں بھی کہہ رہا تھا ڈیوور کر چاہو ان سبھی لوگوں کو، میں تمہیں اپنی پوری لائف سپین دیتا ہوں اور اپنی موت بھی دیتا ہوں۔ اور اس عجیب سی آواز کو سن کر وہ دونوں کافی زیادہ حیران ہو چکے تھے، لیکن جتنے بھی انڈرز تھے وہ اس نیکرومینسر کی باڈی کے اندر ایبزارب ہوئے جا رہے تھے، اور وہ نیکرومینسر ایک عجیب سے موسچر میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے، جس کے سامنے رسل اور سنو دونوں ہی چینٹی کے سامان تھے، اور اس عجیب سے کریچر میں سے بہت ساری مالا ایمٹ ہو رہی تھی، جسے بلاک کرتے ہوئے رسل اپنے من میں سوچ رہا تھا اس پاسٹرڈ نے یہ کیا سمن کر دیا
جس کی طاقت تو فیوسٹ سرکل سے بھی برانڈ لگ رہی ہے، اور سنو سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سبھی لوگوں کو وہاں سے بھاگنے کے لیے بتاتی ہے، اور اس مونسٹر کو دیکھ کر سب سے پہلے وہی شانہ لڑکا بھاگنا شروع کرتا ہے، یا پھر کہوں کہ فٹو لڑکا بھاگنا شروع کرتا ہے، اور وہاں سے بھاگتے ہوئے اس کی نظر مانا سٹونز پر بھی پڑ گئی تھی، اور پھر سسین رسل اور سنو پر شفٹ ہو جاتا ہے، جہاں رسل اس مونسٹر سے لڑنے کی تیاری کر رہا تھا، جسے یوں اپنی پاورز انلیش کرتا دیکھ کر سنو رسل کو کہتی ہے تم بھاگ کے نہیں رہے، یہ مونسٹر کافی زیادہ اسٹرانگ لگ رہا ہے، تو رسل اسے بتاتا ہے یہ ہم سبھی لوگوں کو یہاں پر مارنے کے لیے آیا ہے، اور میں بس تھوڑا سا ٹائم بائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ تم سبھی لوگ بھاگ سکو، اور جب تک میں اس مونسٹر کو روکے رکھوں گا تب تک ججز بھی یہاں پر پہنچ جائیں گے۔ رسل کی اس بات کو سن کر سنو بھی وہاں سے بھاگتے ہوئے اپنے من میں سوچ رہی تھی اس وقت تک وہ اپنی زیادہ تر مانا کو گوا چکا ہوگا، تو یہ یہاں پر ٹھہر کر کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ رسل ریمنڈ میں تمہیں کبھی نہیں سمجھ پاؤں گی، اور وہ عجیب سا دکھنے والا مونسٹر رسل پر اپنے پنجوں سے اٹیک کر رہا تھا، جس کے اٹیکس کو ڈوز کرتے ہوئے اور کاؤنٹر اٹیک بھی کرتے ہوئے رسل اپنے من میں سوچ رہا تھا اس کے اٹیک ایسے نہیں ہیں جسے کہ میں اپنی شیلڈ سے روک پاؤں گا، ایون اگر اس نے مجھے ایک بار بھی ہٹ کر دیا تو میرے ایلے لگ جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بلیز لانچ کا استعمال کر کے اس مونسٹر پر حملہ کر دیتا ہے، اور اصل کی اس حملے کی وجہ سے اس مونسٹر کے نیچے والی زمین بھی ٹوٹنا شروع کر دیتی ہے، اور اس مونسٹر کو کافی گھاتک انجری بھی ہو گئی تھی، اور اس اٹیک کو کر کے رسل اپنے من میں سوچ رہا تھا میرا اٹیک اسے پراپرلی لگا تو ہے، لیکن یہ کہتے ہوئے اس کی شکل سے پریشانی صاف صاف دکھائی دے رہی تھی، اور اس مونسٹر کو دیکھتے ہوئے جو کہ اپنے آپ کو ریجنریٹ کر رہا تھا رسل اپنے من میں کہنے لگتا ارے یار اس کے پاس ریجنریشن کی ایبلٹی بھی ہے، اور اچانک سے اس کی نظر اس مونسٹر کے ٹیل پر پڑتی ہے جو کہ زمین میں دھنسی ہوئی تھی، اور وہ ٹیل زمین میں رال کرتے کرتے رسل کے قریب پہنچ جاتی ہے اور دھرتی کو چیرتے ہوئے رسل پر اٹیک کر دیتی ہے، اور یہ ان ایکسپیکٹڈ اٹیک کافی جان لیوا تو تھا، لیکن رسل نے کافی مشکل سے صحیح اسے ڈوز کر لیا تھا، مگر مشکلیں ابھی کم نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ ٹیل رسل کے سیدھا اوپر تھی، اور اس ٹیل سے رسل پر اٹیک ہو جاتا ہے جو کہ اگر رسل کو لگتا تو رسل کی کہانی ختم تھی، اور رسل بھی ہڑبڑاہٹ میں اپنی شیلڈ بنانے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن نہیں بنا پاتا، اور اس سے پہلے کہ وہ ٹیل کا ڈیگ رسل کو لگ پاتا ایک آئس ایرو آ کر اس ٹیل کو ہٹ کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے رسل کی جان بچ گئی تھی، اور یہ اٹیک کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اپنی سنو تھی جو کہ رسل کو کہہ رہی تھی تم نے میری جان بچائی تھی تو میں تمہیں اس حالت میں یہاں پر نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ دھڑا دھڑ اپنے آئس ایرو سے اس مونسٹر پر اٹیک کر رہی تھی، اور سنو کے ان اٹیکس کا اس مونسٹر پر کچھ زیادہ فرق تو نہیں پڑتا، لیکن اس کا دھیان رسل سے ضرور ہٹ گیا تھا، اور سنو ابھی بھی کہہ رہی تھی اور جیسا کہ تم نے کہا کہ یہ گارڈین کا مشن ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، اور سنو کی اس باتوں کو سن کر وہاں پر بھاگتے ہوئے کچھ کینڈیڈیٹس رکنا شروع کر دیتے ہیں جس میں سے اپنا یلو ہیئر بوائے بھی تھا، اور سنو کی ان باتوں کو سن کر کچھ اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے اور بھاگنا بند کر کر وہیں پر ٹھہر جاتے ہیں، جنہیں یوں کرتا دیکھ کر وہ شانہ لڑکا یا پھر کہوں کہ فٹو لڑکا جس نے اپنے ہاتھ میں ان مانا سٹونز کو بھی پکڑا ہوا تھا ان سبھی لوگوں پر چلاتے ہوئے کہتا ہے تم سبھی لوگ یہاں پر ٹھہر کر کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیا تم سبھی لوگ پاگل ہو گئے ہو؟ بعد میں تمہارے ساتھ جو بھی ہوگا مجھے مت کہنا، اور اسی طرح کی کچھ بکواس باتیں کرنے لگتا ہے، اور اس فائر سے تھوڑا سا دور ہمیں اسی پرسن کو دکھایا جاتا ہے جس کو سامنے کر کے وہ نیکرومینسر اپنی جان بچا پایا تھا، اور وہ بندہ بھی ابھی تک مرا نہیں تھا، صرف اس کی ہاف باڈی پیرالائز ہو چکی تھی یا پھر کہوں کہ جل چکی تھی، اور اس عجیب سے مونسٹر کو وہاں پر ان اسٹوڈنٹ سے لڑتا دیکھ کر وہ اپنے من میں کہنے لگتا ہے کیا یہ وہی ہے ایک سیکریفائس سے پہل، اور اتنی دردناک حالت میں بھی ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا پروفیس صرف کرو میری جتی، تم نے اکیلا سروائیو کرنے کے لیے میری بلی دی تھی نا، اب بھگتو، اور پھر سے سین شفٹ ہو کر رسل پر لایا گیا جس نے بھی ان سبھی کینڈیڈیٹس کو دیکھ لیا تھا جو کہ وہاں سے بھاگنے کے بجائے رسل کے پاس اس کی مدد کرنے کے لیے آ گئے تھے، اور یلو ہیئر بوائے رسل کو کہتا ہے لیٹ ہونے کے لیے معافی چاہتا ہوں، اور ان سبھی لوگوں کو یہاں پر دیکھ کر رسل اپنے من میں سوچ رہا تھا ویسے یہ سبھی میرے پلان کا حصہ تو نہیں تھے، مگر
یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک اسمائل آ گئی تھی اور پھر سے بلیز لانچ کا استعمال کر کے اپنے ہاتھ میں ایک فائر اسپیئر بنا لیتا ہے اور ان سبھی لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اب جیسا کہ میں دیکھ چکا ہوں کہ تم سبھی لوگ لڑنا چاہتے ہو تو میں تمہیں بالکل بھی نہیں روکوں گا، لڑو، میں نے تمہارا ہاتھ نہیں پکڑا، مگر اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں اس مونسٹر کے خلاف جیتنا ہوگا، اور سبھی لوگ میری بات دھیان سے سنو، میں اس مونسٹر پر اٹیک کر کے ایک کریک کریٹ کروں گا جس پر تم سبھی لوگوں نے حملہ کر دینا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے بلیز لانچ کا استعمال کر کے اس مونسٹر پر حملہ کر دیتا ہے، جو حملہ کافی بڑا تھا اور اس مونسٹر کو جا کر لگ جاتا ہے، اور اس علاقے کے پیچھے باقی سبھی لوگوں کے چھوٹے چھوٹے اٹیک بھی جا رہے تھے، اور ان سبھی کے کمبائن اٹیکس کی وجہ سے وہاں پر ایک بہت بڑا انرجی بلاسٹ ہو جاتا ہے، اور دھواں اٹھنے پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مونسٹر تھوڑا سا زخمی تو تھا لیکن وہ سالا اپنے آپ کو دوبارہ سے ریجنریٹ کر رہا تھا، اور رسل جس کے ہاتھ کانپ رہے تھے بار بار بلیز لانچ کا استعمال کرنے کی وجہ سے وہ دوبارہ سے اپنے ہاتھ میں بلیز لانچ کا استعمال کرنے کے لیے فائر کو اکٹھا کرنے لگتا اور چیخ چین کر کہہ رہا تھا، بس ایک اور بار، صرف ایک بار بلیز لانچ، یہ سبھی لوگ میرے بھروسے یہاں پر آئے ہیں، مجھے ان سبھی لوگوں کی جان کو بچانا ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پروفیسر ہیوبرٹ اور بردر السن نے پیپر کے بنائے ہوئے اس راستے کو بھی دیکھ لیا تھا جس کی طرف وہ کافی تیزی سے بڑھ رہے تھے، اور ان سبھی لوگوں کو دیکھتے ہوئے جو کہ اس مانسٹر سے فائٹ کرنے کے لیے اپنی جی جان ایک کر رہے تھے، رسل اپنے من میں سوچ رہا تھا، ایک گارڈین کے مشن کے لیے، یا پھر کہوں کہ میرے لیے، مجھے اپنی لیمٹس کو بریک کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے رسل کی آنکھیں پھر سے اسی ڈریگن جیسی ہو گئی تھی، یعنی کہ اسے ایک بوسٹ مل گیا تھا جس کی وجہ سے وہ پھر سے بلیز لانچ کا استعمال کر پاتا ہے، اور ابھی بھی اپنے من میں سوچ رہا تھا، مجھے ان سبھی لوگوں کو بچانا ہوگا، مجھے ان سبھی لوگوں کو بچانا ہے۔ اور اس بلیز لانچ کو کافی زور سے پکڑتے ہوئے اس کی آواز بھی چینج ہو گئی تھی، اور اس کی آواز اسی ڈریگن جیسی ہو گئی تھی جس نے اسے دوبارہ سے ریگریس کیا تھا، اور رسل اٹیک کرنے کی پوزیشن میں آتے ہوئے اس مونسٹر پر ایم کرتا ہے اور اپنی بلیز لانچ کا استعمال کرتے ہوئے اس پر زوردار حملہ کر دیتا ہے، اور رسل کے اٹیک کے ساتھ ساتھ باقی سبھی کینڈیڈیٹس نے بھی اپنے حملے کر دیے تھے جو کہ رسل کی اس بلیز لانچ کے ساتھ جا کر مل جاتے ہیں، اور وہ حملہ جو کہ کافی بڑا ہو چکا تھا وہ ڈائریکٹلی اس مونسٹر کو ہٹ کر جاتا ہے، اور اسی کمال کے سین کے ساتھ ہمارا یہ پارٹ ہو جاتا ہے ختم، اور اس کے آگے کیا ہوگا وہ جانیں گے ہم نیکسٹ پارٹ کے اندر۔ اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی جلدی کرو نا، کیونکہ آپ کے ایک سبسکرائب سے ہمارا ہو جاتا ہے دل خوش، اور اسی طرح ہمیں سبسکرائب کرتے رہو اور ہمیں خوش کرتے رہو، ہم آپ کو ویڈیو دیتے رہیں گے، اور لائک شیئر کمنٹ کرنا بالکل بھی مت بھولنا، اور اگر مجھے کوئی ٹپس دینا چاہتے ہو یا پھر کوئی سیریز سجیسٹ کرنا چاہتے ہو تو انسٹاگرام پر مجھے فالو کر سکتے ہو، اور کوئی بھی میسج کر کے مجھ سے پوچھ سکتا ہے یا پھر مجھے کچھ بتا سکتا ہے جو بھی بتانا ہو تمہیں۔ اور ایٹ لاسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا، بائے بائے، ٹیک کیئر۔